बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन का जितने भी हमारे MPs हैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने दिन रात एक करके बजट पर काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमसली तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी 92 MPs हैं उन्होंने एक साथ मिलकर ये फैसला किया है कि आज हम बजट पेश करेंगे इंशाल्लाह। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए कि आज का बजट डेफिसिट बजट होगा और आज का बजट 48 अरब रुपए के साथ खसारे का बजट पेश होगा। ये 48 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी से कर्जा नहीं लेगी। जिन वसाइल से जिस तरह बेहतरीन हिकमत अमली से मुजम्मिल असलम साहब ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को चलाया है, मैं उसको भी खिराज तहसीन पेश करता हूं। तो ये 48 अरब रुपए हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे, इंशाल्लाह अपने वसाइल से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को देंगे। इसके साथ साथ हमारा आज का बजट जो वफाकी हुकूमत के ओरिजिनल रिसीट्स हैं जो 15,260 अरब रुपए बनते हैं उनके मुताबिक पेश होगा। इस बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग में जो तमाम सूबों से इजाफी रकम की डिमांड हो रही थी उसमें हमने साफ बोला था कि ये बड़ा फैसला है और ये इमरान खान साहब की इजाजत के बगैर हम नहीं कर सकते, तो इसकी आखिरी अथॉरिटी भी इमरान खान साहब ही है। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पहले तमाम सियासी जमातें चाहे हुकूमत में है या चाहे अपोजिशन में है अपने अपने पार्टी के मशरानों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उनके लीडर जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पहले तो मुलाकात हमारी भी हो, उसके साथ साथ हमने ये भी रखा कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो मुसलसल के लिए बजट ये हौसला रखो, हौसला रखो। इमरान खान साहब को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। ये इंतहाई जरूरी था यहां पर भी लाना और हर फारम पर यह आवाज उठाना। इमरान खान साहब के साथ साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी के साथ भी ज्यादती हो रही है, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है। इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, बुशरा बीबी साहिबा से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। तो हमने ये डिमांड भी उनके सामने रखी थी कि उनके मुलाकात बहाल कर दी जाए। इमरान खान साहब से उनकी
عمران خان صاحب کی جو لیگل اینڈ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، ان کو بحال کیا جائے. پانی پلائیں ان کو. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بحال کر دی جائیں، یہ ہمارے ڈیمانڈز میں شامل تھا. عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں بہترین ہسپتال میں ہو، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. عمران خان صاحب کی ان کی بیٹوں کے ساتھ ہر ہفتے میں بات ہونی چاہیے، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. عمران خان صاحب کو کتابوں تک رسائی، اخبار تک رسائی، ٹی وی تک رسائی، یہ ہمارے ڈیمانڈ میں شامل تھا. جب تک ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا تب تک ہم کوئی ڈرافٹ سائن نہیں کریں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ابھی آتا ہوں بجٹ کی طرف. جناب اسپیکر اور معزز اراکین صوبائی اسمبلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. درود و سلام ہو حضور اکرم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی حیات طیبہ پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور مشعل راہ ہے. جناب اسپیکر، یہ میرے لیے اور اس ایوان کے لیے ایک یادگار لمحہ ہے کہ 2013 سے خیبر پختونخوا کے باشعور عوام نے مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. یہ اعتماد ہماری شفاف طرز حکمرانی، عوامی خدمت اور سماجی انصاف پر مبنی حکمت عملیوں کا ثبوت ہے. جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال کے دوران محدود وسائل کے باوجود ہماری حکومت نے عوامی خدمت، شفافیت، کفایت شعاری، گڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا. اسی ویژن کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مرکز عوامی فلاح، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے. اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت، معیاری خدمات کی فراہمی، پسماندہ اضلاع کی ترقی، آبی وسائل کے تحفظ، گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے. انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام، خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا. جناب اسپیکر، سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے. 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا. تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا، نہ صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا بلکہ مالیاتی نظم و ضبط، شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے. ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس، بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا. وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے. ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے. جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا. محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے. حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26
کہ پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو قوی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں، جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ ٹیکنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری اسکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل اسکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں اسکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے 23,076 اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
जमशुदा अजला में मॉडल स्कूलों के क़याम, कैडेट कॉलेजेस और ख्वानदगी प्रोग्रामों पर काम किया गया। 1100 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया गया, जबकि 100 नए प्राइमरी स्कूल तामीर किए गए। इसके अलावा 63 प्राइमरी, 58 मिडल और 73 मुतासरा स्कूलों की बहाली पर भी काम किया गया है। जमशुदा अजला के 10,000 तलबा और तलबात में 9,000 रुपये फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से वजीफ़ा तकसीम किया गया। असातिज़ा की कमी दूर करने के लिए 10,000 से ज़ायद प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती की मंजूरी दी गई, जबकि 2,500 एजुकेशन इंटर्न्स की शमूलियत की मंजूरी भी दी गई। ई ट्रांसफ़र सिस्टम और स्कूल सेल्फ रिपोर्टिंग पोर्टल जैसी जदीद डिजिटल इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई, जिससे तालीमी निज़ाम में शफाफियत, कारकर्दगी और मौसर निगरानी को फ़रोग़ मिला। जनाब स्पीकर, मुझे इस ऐवान को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और किफ़ायत शारी के हिकमत अमली को अपनाते हुए खिदमात की फराहमी में दीगर शोबे के साथ साथ इमदाद, बहाली और आबादकारी के शोबे में भी तारीख़ी इक़दाम उठाएँ, जो मौजूदा सूबाई हुकूमत की बालिग़ नज़री और दूरअंदेशी का मुँह बोलता सबूत है। जनाब स्पीकर, साल 2025 में बारिशों और सैलाब से पूरा सूबा बिलखसूस शुमाली इलाकाजात बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कीमती इंसानी जानों के नुकसान के साथ साथ माल मवेशी, निजी और सरकारी अमलाक और कारोबारी मराकज़ को भी शदीद नुकसान पहुँचा। इस हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम करके न सिर्फ मज़ीद नुकसान के खदशे को कम किया, बल्कि हर शोबे ज़िंदगी में होने वाले नुकसान के अजाले के लिए भी तारीख़ी अमली इक़दाम किए। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं ये बात वाज़ा करता चलूँ कि ये तमाम इक़दाम सूबाई हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल से किए। इनमें वफाकी हुकूमत या इमदादी इदारों की जानिब से किसी भी किस्म का ताउन शामिल नहीं था, जो एक गरीब सूबे की खुददारी, एहसास ज़िम्मेदारी और बेहतरीन तर्ज़ हुकूमत की एक अमली मिसाल है। जनाब स्पीकर, रवां माली साल के दौरान बारिशों और सैलाब में फौतशुदा अफराद के लवाकीन और ज़ख्मियों की माली आनत के लिए 4.29 अरब रुपये जारी किए गए हैं। मवेशियों और अमलाक बशमूल घरों, दुकानों और फसलों के नुकसानात के अजाले के लिए 5.1 अरब रुपये जारी किए गए हैं। जनाब स्पीकर, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा सूबा गुज़श्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ होने वाले फ़ौजी ऑपरेशंस की वजह से हमारे सूबे बिलखसूस जमशुदा और दीगर अजला के अवाम वक्तन फ़वक्तन अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। रवा साल भी मौसम सरमा में होने वाले ऑपरेशन के दौरान सूबाई हुकूमत को बेघर अफराद की मुनासिब देखभाल और इंतज़ामात में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अपने लिए एक चैलेंज समझते हुए यहाँ भी सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के ताउन के बगैर अपनी मदद आपके तहत तारीख़ी और मिसाली इक़दाम किए हैं और आर्जी तौर पर बेघर अफराद की रहाइश के लिए कैंपों के इंतज़ाम, अशियाए खुर्दोनोश और सफरी और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए 18.11 अरब रुपये के फ़ंड्स फराहम किए। जनाब स्पीकर, समाजी बहबूद के शोबे की बात करें तो गुज़श्ता माली साल के दौरान सूबाई हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत 10 अरब रुपये के फ़ंड्स फराहम किए, जिससे 10,000 रुपये फ़ी ख़ानदान के हिसाब से 10,16,394 ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए। इसी तरह रवां माली साल के दौरान भी सूबाई हुकूमत ने माह रमज़ानुल मुबारक में सूबे के गरीब और नादार लोगों की माली आनत के जज्बे के तहत 13.57 अरब रुपये फराहम किए, जिससे फ़ी ख़ानदान 12,500 रुपये के हिसाब से 10,34,373 ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुए। जनाब स्पीकर, हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान का क़याम हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की अहम तरजीह रहा। इसी मकसद के तहत रवां माली साल में अमन व अमान के लिए 164.522 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। इसके मौसर इस्तेमाल से कामयाबियाँ हासिल हुई। पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत बढ़ाने के लिए जदीद असलहा, स्नाइपर राइफल्स, थर्मल वेपन,
سائٹس، بلٹ پروف گاڑیاں، APCs اور موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی۔ بندوبستی اور ضم شدہ اضلاع میں تھرمل بائنوکولرز، سرویلنس ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز اور جیمرز کی فراہمی سے سیکیورٹی نظام مزید مضبوط بنایا گیا۔ پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل فعال کر دیا گیا، جبکہ DI خان، بنو اور لکی مروت میں اس پر کام جاری ہے۔ پولیس کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے شہداء پیکیج میں رواں مالی سال میں 10% کا اضافہ کیا۔ اس سال اب تک 151 شہداء اور 155 زخمیوں کے لیے مجموعی طور پر 1.63 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا مضبوط انفراسٹرکچر کو معاشی ترقی، روزگار اور خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ مالی سال 2025-26 میں 53.186 ارب کے ترقیاتی بجٹ سے صوبے بھر میں سڑکوں اور رابطہ نظام کی بہتری کے لیے نمایاں پیش رفت کی گئی۔ صوبائی روڈ نیٹ ورک کی بہتری کے لیے 595 منصوبوں پر کام جاری رہا۔ اپریل 2026 تک 94 منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبے بھر میں ریکارڈ 1218 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر اور بحالی مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو معاشرے کا اہم ستون سمجھتی ہے۔ آئین پاکستان کی روشنی میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی ویژن کے تحت حکومت نے صوبے بھر میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش اور بحالی پر 99.4 ملین روپے خرچ کیے۔ اقلیتی برادریوں کے لیے ویلفیئر پیکیجز کی مد میں مختص فنڈز 16.88 ملین روپے براہ راست عبادت گاہوں کی ضروری سامان کی خریداری پر استعمال کیے گئے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور کمیونٹی ایکسچینج پروگراموں پر 15.55 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ ضم شدہ اضلاع سمیت صوبے بھر کے اقلیتی طلباء کے لیے اسکالرشپ پروگرام کی مد میں 40 ملین روپے فراہم کیے گئے۔ جناب اسپیکر، بورڈ آف ریونیو صوبے میں اراضی ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن، محصولات کے نظام میں شفافیت، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور عوام کو تیز تر خدمات کی فراہمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے۔ مالی سال 2025-26 کے دوران اصلاحات کے عمل کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ اراضی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے GIS ٹیکنالوجی کے استعمال کو مزید وسعت دی گئی ہے۔ مختلف اضلاع میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن اور انتقالات سسٹم کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ 3403 موضاعات میں ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن مکمل کی گئی، جبکہ مزید موضاعات میں کام جاری ہے۔ اراضی ریکارڈ سے متعلق خدمات کی فراہمی میں شفافیت اور سہولت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز متعارف کرائے گئے۔ دستک ایپ کے ذریعے شہریوں کو گھروں کی دہلیز پر ریونیو خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا گیا۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ گزشتہ برسوں میں ہماری ترجیح صوبے کی مضبوط بنیادوں کی تعمیر تھی۔ ہم نے اداروں کو مستحکم کیا، مالی نظام اور ضبط کو فروغ دیا، معیشت کو مشکلات سے نکالا اور ترقی کے لیے ضروری صلاحیت پیدا کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس میں ہم نے صوبے کے روشن مستقبل کی بنیاد رکھی۔ آج جب یہ بنیادیں مضبوط ہو چکی ہیں تو ہماری توجہ محض تعمیر سے آگے بڑھ کر عوامی خوشحالی پر مرکوز ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق اس سال کا بجٹ خوشحال خیبر پختونخوا کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ہماری ترجیح یہ ہے کہ ترقی کے ثمرات ہر گھر، ہر نوجوان، ہر کسان، ہر مزدور اور ہر کاروبار تک پہنچیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس میں محصولات اور اخراجات کی تخمینہ شامل ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں محصولات کی جانب، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی ٹیکس محصولات 1240.674 ارب روپے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قابل تقسیم 1% حصہ 149.076 ارب روپے،
تیل و گیس پر سرچارج کی مد میں براہ راست منتقلی 53.597 ارب روپے، ونڈ فال لیوی آن آئل کے لیے 24.863 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 38.28 ارب روپے، پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں محصولات 78.45 ارب روپے، کل میزان 1584.939 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 صوبائی محاصل کا خلاصہ پیش کروں گا، جو 129 ارب سے بڑھ کر انشاءاللہ اس سال 182.41 ارب روپے ہو گئے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہم نئے ٹیکسوں کی بجائے ٹیکس بیس میں اضافے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس محصولات کی تفصیل 115.93 ارب روپے، نان ٹیکس محصولات کی تفصیل 66.648 ارب روپے، کل میزان 182.41 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو وفاقی حکومت سے ضم اضلاع کے لیے ملنے والی رقم کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اخراجات جاریہ گرانٹ 95 ارب روپے، سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، AIP پروگرام 52.284 ارب روپے، عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے 17 ارب روپے، ڈسٹرکٹ ADP کے لیے 5.8 ارب روپے، کل میزان 199.084 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کے محصولات بھی ہمارے بجٹ کا اہم حصہ ہیں۔ محصولات کی تفصیل: بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبے 150.202 ارب روپے، کل میزان 150.02 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت کی جانب سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی گرانٹس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 5.188 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے تمام محصولات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ وفاقی محصولات 1584.939 ارب روپے، صوبائی محصولات 182.41 ارب روپے، دیگر محصولات 0.359 ارب روپے، ضم شدہ اضلاع کی قیمت میں محصولات 199.084 ارب روپے، بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی محصولات 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 2122 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت نے وعدوں کے برعکس سالانہ 100 ارب روپے کی AIP گرانٹ فراہم کرنے کے بجائے وفاقی بجٹ میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے ہیں، جو ایک نمایاں کمی اور وعدہ خلافی کے مترادف ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کو مالی سال 2026-27 کے اخراجات کا تخمینہ پیش کروں گا، جس میں اخراجات جاریہ اور ترقیاتی اخراجات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں بندوبستی اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 1465.708 ارب روپے ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی تنخواہیں 334.33 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 305 ارب روپے، پینشن 201.457 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات 457.1 ارب روپے۔
غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 43.485 ارب روپے، کیپٹل اخراجات 45.36 ارب روپے، دیگر اخراجات 22 ارب روپے، ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ 57 ارب روپے، کل میزان 1465.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے جاری اخراجات کا کل تخمینہ 180 ارب روپے ہیں، جس کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ صوبائی تنخواہیں 65.432 ارب روپے، تحصیل تنخواہیں 49 ارب روپے، پینشن 5.596 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات صوبائی 29.948 ارب روپے، غیر تنخواہی اخراجات تحصیل 13.033 ارب روپے۔ عارضی طور پر بے گھر افراد کے لیے بجٹ 17 ارب روپے، کل میزان 180 ارب روپے۔ یہاں پر یہ امر خصوصی طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت نے ان اخراجات کی مکمل ذمہ داری لینے کے بجائے صرف 95 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے کل اخراجات جاریہ کا خلاصہ درج ذیل ہیں۔ بندوبستی اضلاع 1465.708 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع 180 ارب روپے، کل میزان 1645.708 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2025-26 میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں 195 ارب روپے مختص تھے، تاہم حکومت مختص بجٹ سے بڑھ کر اب تک کل 228 ارب روپے جاری کر چکی ہے۔ اب میں اس معزز ایوان کو ترقیاتی اخراجات کی تفصیل سے آگاہ کروں گا، جس کی مد میں 524.292 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 235 ارب روپے، ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 47 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 29 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کا ضلعی سالانہ ترقیاتی پروگرام 5.8 ارب روپے، ضمشدہ اضلاع کے لیے تیز تر عمل درآمد پروگرام AIP 52.284 ارب روپے، بیرونی معاونت سے چلنے والے منصوبے 150.02 ارب روپے، وفاقی حکومت کی امداد سے چلنے والے ترقیاتی منصوبے 5.188 ارب روپے، کل میزان 526.292 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، تمام صوبائی جاری اور ترقیاتی اخراجات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ اخراجات جاریہ 1645.708 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 524.292 ارب روپے، کل میزان 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ عمران خان صاحب کے ویژن کو مدنظر رکھتے ہوئے 9 اہم تھیمیٹک ایریاز کے گرد ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: امن و امان، پولیسنگ اور عوامی تحفظ، نوجوانوں کو بااختیار بنانا، احساس عوام کا، گڈ گورننس، عوامی خدمات اور سماجی تحفظ، علاقائی تفاوت کا خاتمہ، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع، آبی وسائل کا تحفظ، پینے کا پانی سب کے لیے، موسمیاتی استحکام اور گرین گروتھ، ڈیجیٹل خیبر پختونخوا۔ یہ سال انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لیے امن، خوشحالی اور ترقی کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، سیکیورٹی اور پولیسنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے گئے ہیں۔
صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں پولیس کا بجٹ 67 ارب روپے تھا، جو مالی سال 2026 اور 27 کے لیے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ 185% کا اضافہ ہے۔ مالی سال 2026-27 میں پولیس پروکیورمنٹ پلان کے لیے 14.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں جدید اسلحہ اور گولہ بارود کی خریداری کے لیے 7.774 ارب روپے، بلٹ پروف گاڑیوں، APCs اور ٹروپ کیریئرز کی خریداری کے لیے 1.817 ارب روپے، تھرمل کیمرے، ڈرونز اور اینٹی ڈرون سسٹم، جیمرز اور مواصلاتی آلات سمیت جدید ٹیکنالوجی کے لیے 3.562 ارب روپے اور پولیس اہلکاروں کی حفاظت کے لیے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس کی خریداری کے لیے 1.276 ارب روپے شامل ہیں۔ اسی طرح پولیس ماہانہ آپریشنل سپورٹ کے لیے 7.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اپر اور لوور ساؤتھ وزیرستان، اورکزئی اور کرم کے لیے جدید سیف سٹی کے قیام کے لیے 1.78 ارب روپے، جبکہ ڈسٹرکٹ خیبر مومند باجاوڑ کے لیے 1.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے پولیسنگ اور پیٹرولنگ کی نظام متعارف کرانے کے لیے 1 ارب کی لاگت سے کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں فورینزک سائنس لیبارٹری کے قیام کے لیے 600 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے، ہنرمندی کے فروغ اور کھیلوں اور کاروباری سرگرمیوں کی سہولت کے لیے جامع پیکج تشکیل دیا ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے گرانٹ ان ایڈ کی مد میں رواں مالی سال میں 10 ارب روپے مختص ہیں، جو آئندہ مالی سال کے لیے بڑھا کر 11.846 ارب روپے کر دیے گئے ہیں۔ 14 نئے گورنمنٹ کالجز کی تعمیر کے لیے 362 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مومند اور اپر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں 8 تحصیل پلے گراؤنڈز کے قیام کے پروگرام کے لیے 150 ملین روپے مختص ہیں۔ خیبر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ اینڈ ماڈرن سائنسز کے نام سے جدید تعلیمی ادارے کے قیام کا منصوبہ شامل ہے، جس کی لاگت 5 ارب روپے ہیں۔ ماڈل کالجز میں طلباء کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے منصوبے کے لیے 40 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے پہلے ٹرائبل میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے مالی سال 2026-27 میں 380 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں سپورٹس ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت 110 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت گریجویٹس کے لیے روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کی بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم اور روزگار سے متعلق رابطہ کے فروغ کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کے لیے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 40,000 طلباء کو 5 لاکھ فی طالب علم تک کے حساب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو مارک اپ فری قرضہ کی فراہمی کے لیے 225 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس سروس ڈیلیوری میں بہتری اور سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے احساس عوام کا پروگرام کے تحت متعدد اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جو بنیادی انفراسٹرکچر، شہری سہولیات، عوامی خدمات اور کمزور طبقات کی معاونت پر مشتمل ہیں۔
माली साल 2026-27 में गुड गवर्नेंस इकदामात के लिए मजमूई तौर पर 19.3 अरब रुपए मुख्तस हैं। ये सरमायाकारी अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी, शफाफियत, डिजिटलाइजेशन, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर हुक्मरानी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। GDPs के लिए आइंदा माली साल में 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो वफाक की जानिब से अदा किए जाने वाले फ़ंड्स हैं। ताहम यह अमर अफसोसनाक है कि वफाक ने यह रकम 2022 से ताहाल जारी नहीं की। इस फोरम के ज़रिए मैं वफाक से पुरज़ोर दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाजिबुल अदा रकम को जल्द अज जल्द जारी किया जाए। एहसास मुस्तहकीन के प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एहसास माँ नई ज़िंदगी नई उम्मीद प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए माँ को इनके पहले 2 बच्चों की पैदाइश पर फी बच्चा 20,000 रुपए माली मावनत फराहम की जाएगी। ख़ुसूसी तलबा के स्कूलों की बेहतरी के प्रोग्राम के लिए 100 मिलियन रुपए रखे गए हैं। माजूर अफराद और बेवा ख़वातीन के लिए मार्कअप फ्री कारोबारी कर्ज़ों का प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके लिए 230 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। 1.1 अरब रुपए की लागत से 5 अदद ज़मून कोर कम्प्लेक्सेस तामीर किए जाएंगे। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए 1 अरब रुपए के 2 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 250 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत समाजी फलाह बहबूद के महकमे के लिए मजमूई तौर पर 387 मिलियन रुपए मुख्तस हैं, जिसमें ख्वाजा सिराओं के लिए फलाही इक़दामात की मद में 100 मिलियन रुपए भी शामिल हैं। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम का बजट 41 अरब रुपए से बढ़ाकर आइंदा माली साल में 50.4 अरब रुपए कर दिया गया है, जबकि माली साल 2024 और 25 में ये बजट 34 अरब रुपए था। इस तरह हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड पर 3 माली सालों में 2024-25 से आइंदा माली साल तक मजमूई खर्च 125.4 अरब रुपए होगा। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए मुख्तस फंड 11.943 अरब रुपए से बढ़ाकर 14.263 अरब रुपए कर दिया गया है। अस्पतालों की इंतज़ामी बेहतरी के निज़ाम को मज़ीद 72 अस्पतालों तक तोसी दी जा रही है, ताकि खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर, शफाफ और कारकर्दगी पर मुबनी बनाया जा सके। 2819 डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन्स और नर्सिस की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती का अमल भी जारी है। MTIs के लिए बजट 65 अरब रुपए से बढ़ाकर 80 अरब रुपए कर दिया गया है। कैटेगरी डी अस्पताल जमरोद की टीचिंग अस्पताल में अपग्रेडेशन 9.9 अरब रुपए की लागत से की जाएगी। कैटेगरी पेशावर में नए जनरल अस्पताल की तामीर के लिए 4 अरब रुपए का मंसूबा शामिल किया गया है, जिसके लिए 270 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 200 मिलियन रुपए रखे गए हैं। फंक्शनल BHUs और RHCs की रिवैम्पिंग के लिए 11 अरब रुपए की लागत के 4 मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं,
جس کے لیے 825 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یار دیکھو، اگر اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ہو تو نہیں، ابھی جاؤ نا، تو کیوں ادھر کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ بتاؤ ان کو۔ پاؤں نہ رکھو، پاؤں نہ رکھو۔ کاغذونو باندې خپل مې ایږدئ۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر انیشیٹو فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مفت نصابی کتب کی فراہمی کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ بجٹ میں دیکھیں، کسی بھی ٹبر کا نام کسی بھی پروجیکٹ میں شامل نہیں ہے۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 10.34 ارب روپے مختص ہیں، جس میں کم کارکردگی والے اسکولوں کے انتظام اور انصرام میں بہتری کے لیے 3.29 ارب روپے، پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی فراہمی کے لیے 1.7 ارب روپے، تعلیم کارڈ پروگرام کے لیے 360 ملین روپے اور پیرنٹ ٹیچر کونسلز کی استعداد کو بڑھانے کے لیے کل 6.148 ارب روپے شامل ہیں۔ صوبے کے ضم اور دیگر اضلاع میں 10 ارب کی لاگت سے 72 چیف منسٹر ماڈل سکولز کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں اسکولوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کے لیے 182 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ انصاف فیمیل اینڈ آرفن ایجوکیشن کارڈ کے لیے 385 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ پشاور کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں پشاور ریویٹلائزیشن پلان کے تحت 120 ارب روپے کی لاگت کے 29 منصوبے شامل ہیں، جن کے لیے 36 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رنگ روڈ، جی ٹی روڈ انٹرسیکشن پر لیول 2 فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 7 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ پر مختلف جگہوں پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پشاور میں نئے رنگ روڈ کی تعمیر کا منصوبہ بھی زیر تجویز ہے۔
پشاور میں رامداس چنگی لاہوری چوک اور یونیورسٹی روڈ پر انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 3.799 ارب روپے مختص ہیں۔ رنگ روڈ کے مسنگ لنک فیز 3 کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پشاور میں بجلی کی کیبل کو زیر زمین منتقل کرنے کے منصوبے کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پی آر ٹی آپریشنل سبسڈی اور بسوں کی خریداری کے لیے 7.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے پنک بسز شامل ہیں اس میں۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پبلک سیکٹر ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ریسکیو سروسز کی تمام تحصیلوں میں توسیع کے لیے 2.2 ارب روپے کی لاگت کے 15 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 755 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت مائننگ ریسکیو سروسز کے استعداد کار بڑھانے کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 22.2 ارب روپے کی گرانٹ لوکل کونسلز کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن کمپنیز اور واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کے لیے 6.6 ارب روپے بطور گرانٹ مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس میں کسی ٹبر کے بڑے کا نام نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، صوبائی حکومت اضلاع کی سطح پر تفویض شدہ محکمہ کو ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ موجودہ مالی سال کے دوران ضلعی اور تحصیل سطح پر تفویض شدہ محکموں کی اخراجات کی مد میں 343 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، صوبے کے پسماندہ اور دور افتادہ علاقوں میں ترقیاتی خلا کو کم کرنے، معاشی مواقع بڑھانے اور سماجی اور اقتصادی بہتری کے لیے متعدد اہم منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہزارہ کی عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے 200 ارب روپے کی لاگت سے خوشحال ہزارہ پروگرام کے تحت 119 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 4.2 ارب روپے مختص ہیں۔ اپر چترال کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5 ارب کی لاگت کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج دیا جا رہا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع اور سب ڈویژنز میں روخانہ قبائل انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت 31.5 ارب کی لاگت کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ضم شدہ علاقوں کے لیے جامع ترقیاتی پیکجز کے پروگرام کے لیے 235 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع میں احساس نوجوان پروگرام کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہنگو، لکی مروت، کوہاٹ، ہری پور، سوابی اور کرک میں علاقائی ترقی کے 11 منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 6.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، معاشی نمو، روزگار کے مواقع اور نجی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکومت نے سیاحت، زراعت، معدنیات اور صنعتی ترقی کے شعبوں میں متعدد اہم منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ صوبے میں انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے سڑکوں کے شعبے میں مجموعی طور پر 52.9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے 243 نئے اور 482 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حکومت نے ہزارہ ڈویژن میں سیاحتی علاقوں تک رسائی کے لیے سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کی مجموعی لاگت 8.92 ارب روپے ہے۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 920 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف ملاگوری ماربل کلسٹر کے لیے 100 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ضم اضلاع میں سیاحت کے فروغ کے لیے 800 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ رورل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 770 ملین روپے فراہم کیے جائیں گے۔
मुमन मार्बल सिटी के क़याम के लिए 140 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। प्रमोशन ऑफ ड्राई लैंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 300 मिलियन रुपए रखे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़रूरी इस्लाहात और ख़वातीन की माशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। अक़लियती बरादरियों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुद कफ़ालत के प्रोग्राम के लिए 51.5 मिलियन रुपए रखे गए हैं। वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट एंडोमेंट फंड के लिए 100 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। एहसास किसान का प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो डैब काट की सब्सिडी की मद में इस्तेमाल किए जाएंगे। 2 अरब रुपए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों को बिलासूद कर्ज फराहम करने के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिसके ज़रिए 30,000 ओवरसीज़ वर्कर्स को फ़ी कस 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, साफ पीने का पानी सबके लिए विजन के तहत मंदरज झेल इक़दामात किए गए हैं। साफ पीने के पानी की फराहमी के मंसूबे के लिए तरक्याती बजट में मजमूई तौर पर 12.712 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके ज़रिए 55 नए और 53 जारी मंसूबों पर अमल दरामद किया जाएगा। कुहाट में वाटर सप्लाई के लिए 3.8 अरब रुपए की मजमूई लागत के 2 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिसके लिए 150 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेमरगरा सिटी में साफ पानी की फराहमी के लिए 2.5 अरब की लागत का मंसूबा शामिल किया गया है। मौजूदा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम्स में पानी ज़ख़ीरा और तकसीम के निज़ाम की बेहतरी के लिए 100 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। दीर अपर टाउन और वाड़ी में 3.3 अरब की लागत के 2 वाटर सप्लाई मंसूबे शामिल किए गए हैं। जनाब स्पीकर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने, ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ और पायदार तरक्की के लिए मंदरज झेल इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। तरक्याती बजट में माहौलियात के शोबे में 98.99 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके ज़रिए 4 नए और 3 जारी मंसूबों पर काम किया जाएगा। जमशुदा अजला में घरों की सोलराइजेशन के मंसूबे के लिए 13.23 अरब रुपए रखे गए हैं। तिरा वैली में माइक्रो हाइडल पावर स्टेशंस की बहाली के मंसूबे के लिए 130 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज इनिशिएटिव फेज़ 1 100% सब्सिडाइज के लिए 1 अरब रुपए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सोलराइजेशन ऑफ हाउसेज इनिशिएटिव फेज़ 1 50% सब्सिडाइज्ड के लिए 410 मिलियन रुपए मुख्तस हैं। कुदरती आफात से निमटने और पेशगी इक़दामात के लिए 258 मिलियन रुपए रखे गए हैं। BRT के लिए इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी के लिए 4.989 अरब रुपए की लागत का मंसूबा शामिल है। इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए 2.5 अरब रुपए मार्कअप फ्री सब्सिडी की मद में मुख्तस किए गए हैं। डेट मैनेजमेंट फंड की तर्ज पर कुदरती और हंगामी आफात के खतरात से निमटने के लिए फंड का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस हैं। जनाब स्पीकर, देही और शहरी इलाकों में पानी के मौसर इस्तेमाल, आपाशी के निज़ाम की बेहतरी और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद डैम्स, कैनाल सिस्टम्स और वाटर रिचार्ज मंसूबे शामिल किए गए हैं। इस मकसद के लिए रवां साल के तरक्याती बजट में 22.775 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनके ज़रिए
71 نئے اور 164 جاری منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میں اس معزز ایوان کے سامنے ان میں سے چند اہم منصوبوں کی تفصیلات پیش کرتا ہوں۔ خواتین بھی ہیں اور ایجوکیشن بھی ہیں۔ پختو کے بیا پوئی کا ان کا پوردو نہ پوئی ہو سکتا۔ ڈسٹرکٹ مردان میں 3 ارب کی لاگت سے سرخاوی ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہری پور میں 1.45 ارب روپے کی لاگت سے برواسا ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہنگو میں 7.4 ارب روپے کی لاگت سے تورا واری ڈیم کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ کنسٹرکشن آف لگوانی ڈیٹینشن ریچارج ڈیم ڈسٹرکٹ بنیر کے تحت زیر زمین پانی کی سطح کی بحالی کا منصوبہ شامل ہے، جس کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ خان میر کلے ڈیم ڈسٹرکٹ اور اغزئی کی تعمیر کے لیے 7.4 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ خانکوٹ ڈیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ وزیرستان کی تعمیر کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں زرعی پانی کو مؤثر استعمال اور آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے 1.2 ارب روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں، تاکہ عوامی خدمات کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی ڈیجیٹل کے پی کے تحت حکومت نے ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات کی فراہمی، جدید گورننس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے جامع اقدامات تجویز کیے ہیں، تاکہ عوامی خدمت کی مؤثر فراہمی اور معیشت کی جدید خطوط پر منتقلی کو یقینی بنایا جا سکے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی کے قیام کے لیے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل سٹی ہری پور کے قیام کے لیے 221 ملین روپے مختص ہیں۔ پشاور میں فری پبلک وائی فائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے 500 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 375 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کی ڈیجیٹل انٹیگریشن کے لیے 300 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ خیبر پختونخوا سائبر سیکیورٹی آپریشن سینٹر کے قیام کے لیے 900 ملین روپے کی لاگت کا منصوبہ شامل ہے۔ ضمشدہ اضلاع ڈیجیٹل کنیکٹ فیز 2 کے منصوبے کے لیے 33.5 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ ڈیجیٹل پینشن اور پیرول مینجمنٹ سسٹم کے لیے 50 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضمشدہ اضلاع کی ترقی اور خوشحالی ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس عزم کے تحت مالی سال 2026-27 میں ضمشدہ اضلاع کے لیے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت 29 ارب روپے، جبکہ ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے تحت 52 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تاہم یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ وفاقی حکومت کی طرف سے اے آئی پی کی مد میں صرف 27 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس سال 37 ارب روپے جو مختص کیے گئے تھے وفاق کی طرف سے، اس میں صرف صوبائی حکومت کو 22 ارب روپے دیے گئے ہیں اور باقی روپے کاٹ دیے گئے تھے۔ مزید برآں ضمشدہ اضلاع کی جاری اخراجات کے لیے 180 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 12.5% زیادہ ہیں۔
یہ نمایاں سرمایہ کاری اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ حکومت ضمشدہ اضلاع کو قومی دائرے میں شامل کرنے اور وہاں کی عوام کو بہتر خدمات، روزگار کے مواقع اور خوشحالی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز عوام کے سامنے مختلف محکموں کے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا 2025-26 کے بجٹ سے تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہوں گا۔ محکمہ صحت کا بجٹ 275.79 ارب روپے سے بڑھا کر 334.872 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ تعلیم کا مجموعی بجٹ 419.739 ارب روپے سے بڑھا کر 468.379 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پولیس کا بجٹ 164.522 ارب روپے سے بڑھا کر 191.393 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ہوم اور ٹرائبل افیئرز کا بجٹ 15.154 ارب روپے سے بڑھا کر 29.679 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 56.217 ارب روپے سے بڑھا کر 90.473 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ کا بجٹ 19.113 ارب سے بڑھا کر 28.254 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کا بجٹ 10.102 ارب سے بڑھا کر 14.577 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ انرجی اینڈ پاور کا بجٹ 29.139 ارب سے بڑھا کر 42.934 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ محکمہ زراعت کا بجٹ 25.036 ارب سے بڑھا کر 29.438 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر حکومت نے عوام اور ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے درجہ ذیل اقدامات تجویز کیے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ مزید برآں ایڈہاک ریلیف 2022 اور ایڈہاک ریلیف 2025 کو بنیادی تنخواہ میں ضم کرنے کی بھی تجویز پیش کی جا رہی ہے۔ پینشن میں بھی 7% اضافے کی تجویز ہے۔ کنوینس الاؤنس میں 50% اضافے کی تجویز ہے۔ اسپیشل کنوینس الاؤنس کو 6,000 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ سیکریٹریٹ ملازمین کی رہائش کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہاؤس ریکویزیشن الاؤنس متعارف کرنے کی بھی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت نے کم سے کم اجرت 40,700 روپے مقرر کی ہے، جبکہ حکومت خیبر پختونخوا نے غریب اور محنت کش طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کم از کم اجرت 40,000 سے بڑھا کر 45,000 روپے کرنے کی تجویز دی ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں محصولات کی مد میں 182.41 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 50 ارب روپے زیادہ ہے۔ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے پچھلے 2 سال میں محصولات 2 گنا بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس تخمینے کی بنیادی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں۔ حکومت کے ویژن کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے کاروباری برادری کو نمایاں مالی ریلیف فراہم کرنے کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی شرح 2% سے کم کر کے 0.75% کرنے کی تجویز دی ہے، جس کے نتیجے میں سیس کی بوجھ میں 62% سے زائد کمی واقع ہوگی۔
یہ اقدام کاروبار کرنے کی لاگت کم کرنے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور صوبے میں معاشی سرگرمیوں کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ موجودہ 0.75% شرح ملک میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کی کم ترین شرح ہوگی، جس سے خیبر پختونخوا سرمایہ کاری، تجارت اور صنعت کے لیے ایک زیادہ پرکشش صوبہ بن جائے گا۔ اس ریلیف پیکیج سے کاروباری اعتماد میں اضافہ، زیر التوا تنازعات کے خاتمے اور صوبے میں پائیدار معاشی ترقی کی راہ ہموار ہونے کی توقع ہے۔ 5 مرلے تک کے رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو پراپرٹی ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ ہوٹل بیڈ ٹیکس کو 7% سے کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے۔ کم از کم ماہانہ آمدنی والے افراد پر پروفیشنل ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی پے اسکیل 1 تا 6 کے ملازمین کو بھی پروفیشنل ٹیکس سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ صنعتی عمارتوں کے لیے ٹیکس بقایا جات پر 30% چھوٹ دی گئی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا نے سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس میں ریلیف پالیسی کو برقرار رکھا ہے اور مالی سال 2026-27 میں بھی ان علاقوں پر کوئی نیا ٹیکس نافذ نہیں کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز اراکین اسمبلی کے سامنے بجٹ 2026-27 کے کل محصولات اور اخراجات کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کل محصولات 2122 ارب روپے، کل اخراجات جاریات ترقیاتی اخراجات 2170 ارب روپے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 48 ارب روپے کا خسارہ متوقع ہے۔ حکومت اس خسارے کو اپنی بچت سے پورا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قرض نہیں لے گی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز ایوان کے سامنے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاقی حکومت سے اہم مطالبات کو ایک بار پھر مؤثر انداز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی اقدامات پر ہمارے مالی استحکام اور ترقیاتی اہداف کا انحصار ہے۔ صوبائی حکومت قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد مسلسل یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ضمشدہ اضلاع کے لیے فنڈنگ NFC کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق فراہم کی جائے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف وفاق اپنے وعدوں کے مطابق وسائل فراہم نہیں کر رہا اور دوسری طرف 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جائز حصہ بھی مکمل طور پر ادا نہیں کیا جا رہا۔ جناب اسپیکر، 10th NFC ایوارڈ کی مدت جولائی 2025 میں ختم ہو چکی ہے اور 11th NFC تشکیل دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک 11th NFC ایوارڈ پر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے اور اس تاخیر کے باعث ضمشدہ اضلاع کی محرومیاں مزید بڑھ رہی ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں میں بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان علاقوں کو آبادی کے تناسب سے ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ رواں مالی سال میں صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے تقریباً 30 ارب روپے ضمشدہ اضلاع کی ضروریات پر خرچ کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا کی حکومت کی کوششوں سے قومی اقتصادی کونسل کے حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نے 6 ماہ میں NFC ایوارڈ کو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اگر یہ ایوارڈ اس مدت میں مکمل نہ ہوا تو ضمشدہ اضلاع کا آئینی حصہ 7th NFC ایوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 11th NFC ایوارڈ کو وزیر اعظم کے وعدے کے مطابق طے شدہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ جناب اسپیکر، مزید ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلایا جائے تاکہ صوبے کے اہم معاشی مسائل جیسے کہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سیس،
تیل کی رائلٹی جن کی مد میں وفاق کے ذمے اربوں روپے کے بقایا جات ہیں واجب الادا ہیں کا بر وقت فیصلہ ہو سکے۔ جناب اسپیکر، اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اس معزز ایوان کے تمام اراکین سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اپنے صوبے کے عوام کے لیے ایک خوشحال، مضبوط اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں۔ یہ بجٹ محض اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری اجتماعی بصیرت، معاشی استحکام اور سماجی انصاف کے عزم کا ایک جامع اور واضح روڈ میپ ہے۔ ہم نے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تحفظ جیسے بنیادی شعبوں میں ٹھوس اور بامقصد اصلاحات کو ترجیح دی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات بلا امتیاز معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں، بالخصوص وہ طبقات جو طویل عرصے سے ترقی کے ثمرات سے محروم ہیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ پاکستان تحریک انصاف پائندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔